السلام علیکم، پاکستان ٹو نائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر۔ ان سے ہم بہت اہم معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ ایک تو پاکستان کے اندر جو UK کریڈٹ فائنینسنگ ایجنسی ہے، اس نے پاکستان کے لیے اپنی لمٹ انکریز کی ہے، 500 ملین پاؤنڈز بڑھا دی ہے، اور اب یہ 1.5 بلین پاؤنڈز تک پہنچ چکی ہے۔ بہت بڑی اچھی خوشائن خبر ہے یہ پاکستان کے لیے کہ یہاں پہ پاکستان کی ایکسپورٹ پوٹینشیل جو ہے اسے بڑھائے گی۔ پاکستان کی جو شرح نمو ہے اسے انکریز کرنے میں اس کا بڑا اہم ایک رول ہوگا، اور جو کانفیڈنس ہے پاکستان کے اندر بزنس انوائرمنٹ کا، وہ انکریز ہو رہا ہے، انہینس ہو رہا ہے۔ پھر برٹش ایئر ویز نے پاکستان کے اندر اپنا فلائٹ آپریشن جو ہے وہ ڈبل کر دیا ہے، اور کچھ پولیٹیکل سوالات بھی ہیں جو کہ ہم پوچھیں گے ہائی کمشنر سے۔ سر، تھینک یو سو مچ ایکسیلنسی فار جوائننگ us at It's a real pleasure to be here, Samar. Thank you. Before I start my formal interview, I would like to compliment your Urdu. It's quite fine, and people here in Pakistan are very much impressed from your Urdu. Where did you learn it from? Well, میں نے اردو بہت خراب ہے، لیکن میں نے تھوڑے اردو سیکھ لیا ہوں. So I've only learned a little bit. کہاں سے سیکھی؟ Where did you learn it from? Well, so 2 places. The first place is I had a teacher for a short time in the UK before I arrived in Pakistan, and you know, secretly I think she is a watcher of Hum News because she occasionally looks out for me on it, so I'll say hello to her if she's watching tonight. And but the other place I watched it, if you'll allow me to confess, is I thought the best thing to do is to watch a bit of Pakistani television. Good. And you may have heard of a small long-running series called Humsafar. Wow. And to watch Humsafar is very useful because on some of the versions you can put on subtitles. Great. And then I can make sure I'm listening in Urdu, watching in English, and just constantly trying to improve. So with your permission, I'll keep learning. I'll keep trying to get better. But for now, if you'll forgive me, we'll carry on in English. Yeah. So let's start from the good news that UK credit financing agency UKEF has increased its credit financing limit for Pakistan by 500 million pounds, taking the total to 1.5 billion pounds. So what were the key factors inside Pakistan that made UKEF to increase its financing limit? So I agree this is great news, and it represents a tripling of that facility over the last 3 years. And for people who don't follow the detail of these credit agencies, it's just in effect cheap capital, cheap cash for businesses that are working with the UK. You are right in your introduction to say it's a sign of the deep confidence in Pakistan, a recognition of the steps that the economy is making, and the way in which Pakistan has worked through coronavirus, taken on some of the tough medicine of the economic reforms, the necessary but difficult economic reforms of the IMF program, the improvement in things like ease of doing business. All of that has said that there is potential for more business investment. And we are still currently Pakistan's 3rd largest trading partner. Yes. We have a lot of businesses, for example, British businesses in the Gulf. And we have to remember they are only a short distance away from Pakistan. So I would really like to see that confidence replicated, get more and more companies here partnering with Pakistani businesses and using this facility. But how can a Pakistani businessman benefit from this facility? So what it means is that where a businessman for a new venture might be looking to go to a regular commercial bank or other lender for that capital, he can go to the UK export financing facility, and the interest rates from that facility are basically lower. They're more favorable over a longer period than you would get at a commercial bank. They will have to partner with some UK investor, or they can directly get this investment? They would have to be partnering with a UK business or have a part of their supply chain that flowed back to the UK. All countries have this. Some require more of a partnership than others. For the UK, it's about 20%. So if you can show that 20% of your deal, of your business, of your proposition comes back to or benefits the UK, that very cheap cash is available and waiting. Great. Did same factors contribute to make British Airways to double its operations in Pakistan? It is starting its flights from Lahore in the coming month. Yes, I think they did. And again, it's an example of this kind of underlying confidence in Pakistan. There are probably 2 other factors in the very good news of British Airways, both expanding its Islamabad routes to Delhi and now starting 4 times a week in Lahore.
The first is obviously the global aviation market, very, very hard hit by coronavirus, flights not flying, people not traveling. So they are looking for where the market is. And therefore, the second factor is those very strong people-to-people ties between our two countries. Yes. And it's such a privilege to sit in the middle of that. We have about 1.5 million British people of Pakistani heritage in the UK. We call them the diaspora. That will be about 3% of the UK population in a few years. We think maybe 400,000 people flying back and forth every year. And British Airways has seen that and thought, we want a share of that market. You've seen that Virgin Airways also announced that they want to start at the end of this year. I hope PIA will be flying again soon. That competition is good news for all of us, I think. PIA is undergoing a crisis situation after the pilot's degrees issue and a statement made by the aviation minister in the parliament. Do we see any help for the PIA to get its confidence restored in UK and other European countries? So look, I think we would all like to see PIA flying again and to address these issues, and I know they're being worked very hard on. The decision to cancel the European route was taken by a European body, and because the UK, despite Brexit, is still technically part of that body, we have had to comply with it. But I think it would be good for everybody for PIA to be flying again as well. That's great. Post-Brexit, Pakistan is still enjoying GSP Plus facility with UK till January 1st, 2021. Any agreement going to be signed soon in this regard? Any good news on it? That we will still enjoy the facility after 1st of January 2021? So let me be very clear. I hope that facility continues, and I hope the terms of that GSP Plus arrangement with Europe, we're able just to carry on. And indeed, one of the benefits of Brexit is that it allows us to forge those kinds of deals bilaterally without working through the apparatus of the European Union. But I discussed this very issue, I think I'm allowed to say, with the Commerce Advisor, Razak Dawood, just earlier this week, and our teams are working closely together to ensure that continuity. Last year, British Foreign Secretary Jeremy Hunt, he lauded Pakistan's efforts and strong commitment towards tackling corruption and the FATF. Do we should we expect any support from UK to get Pakistan out of the grey list? So I really want to say that we commend Pakistan's efforts in this regard. You know, the progress that has been made, the determination across the government system to address these issues on FATF. It's a very technical list, 27 different factors that are assessed by the experts. And we have all seen that real progress in that list, which is now being discussed in these various bureaucratic groups. Britain is keen to support that, to encourage that progress. I know there's a lot of scrutiny of it, and more broadly, Britain's position on matters of corruption, on money laundering, has been very clear. Both the last Prime Minister, who I worked for, Theresa May, Boris Johnson, our current Prime Minister, who was also my boss, they have been very consistent. We don't want London to be a place where you can go to launder dirty money, and we'll make no apologies for supporting countries as they tackle terrorist financing and corruption. But one more thing that is related to this question, it links to the last part of your answer. A wide perception is prevalent not only in Pakistan, but also in the whole region, that UK has become a safe haven for the fugitives. This is their favorite country when they abscond their courts and they are fugitive, they run away from their countries, particularly the rich fugitives. Why is this perception growing with the passage of time? And there is a perception that the UK laws are quite friendly for the absconders and the fugitives. Who are rich. I recognise this, Samar. I recognise the perception, and it's one that the British government is determined to crack down on. You wouldn't expect me to comment on individual cases, but generally we are very, very clear that people should not be thinking that London is a place they can come and hide money and launder it, and that doesn't matter whether you're talking about it's not specific to any country, that's a general approach. So it's a very clear commitment from us. We have a very strong
agency that tackles organized crime and serious organized crime. And I think you can point to specific examples relating perhaps to Russia, to other places where you've seen cases where this has been addressed. Of course, London is a global capital, it's a global city, many people want to go there, and we want investment, but only where it's legitimate and transparent and legal and above board. Excellency, Pakistan has played a vital role in bringing peace inside Afghanistan, right from the start, bringing both the parties on the negotiating table, and further in furtherance of this process of negotiations. How do you see this role of Pakistan in Afghanistan? So I want to be very clear, and I've said this publicly before, that Pakistan has shown real leadership, and its leaders have been key in getting us to Saturday's historic talks in Doha. This is, I think, a critical moment for the region, and particularly for the people of Afghanistan who have suffered from decades of conflict. And the core recognition that I think is so important is that Pakistan benefits from peace in Afghanistan, and that the more security and stability and prosperity there is in Afghanistan, that is going to be good for Pakistan. We're seeing the opening of border crossings, we see the potential for investment to flow. Regional connectivity, after all, is going to be key for the growth of Pakistan's economy, going back to where we started with UK export finance. How concerned UK is on the regional situation, particularly Pakistan and India, both nuclear arch rivals, they are in a state of tension. Well, it is increasing between both the countries, and it may lead to a war, God forbid. But the situation is quite critical due to the Indian decisions, one-sided decisions by abrogation of the Article 370 and 35A, and revoking the special status of Kashmir. After that, the situation is quite tense between India and Pakistan. How concerned UK is on this situation? So UK's position hasn't changed. We want to see dialogue, we want to see de-escalation. And to take that back to Afghanistan, what I was very, very impressed to see was a clear commitment by the Pakistani leadership to work together against spoilers. You know, anyone now who is trying to disrupt that peace is frankly an enemy of all of us who are trying to work together for it. So one last question. Recently, Pakistani cricket team toured England, and it was a wonderful tour. And we expect world champions to reciprocate by visiting Pakistan. You have been visiting Pakistani cricket stadiums during the Pakistan Super League. How impressed you are from the environment here in Pakistan, and your particular comment on the security situation and the arrangements done outside and inside the stadiums? So first of all, I think the summer tour of Pakistan to England was a great success, and what was very clear, quite beyond what happened on the pitch, was that the Pakistani players were great ambassadors for their country, and everyone was hugely impressed by the way they behaved and worked through it. So it was a great success, even perhaps not quite the result that everyone wanted. Look, for cricket here, I have made no secret of my ambition to see England touring in Pakistan again. And I think after the summer, everyone wants to see that happen. As far as security is concerned, you'll remember one of the first things I did as High Commissioner was change our travel advice, which was a reflection of the improvement in security in this country. A remarkable story over the last 4 or 5 years of a security system dealing with incidents and helping to make improvements. I also think the way that they dealt with COVID on the summer tour and dealt with those biosecurity threats was very good. I would point to the tour of the MCC, the oldest cricket club in the world, led by Kumar Sangakkara back in February. That was successful. And of course the PSL, as you mentioned, we had 15 English players in the PSL this year. I'm very excited about the final matches in November. So put all of that together, I'm very confident that you know, these are not barriers, and we hopefully can find a way to see that England tour happen here. From the confidence you have expressed at my show regarding security situation inside Pakistan, I'm hopeful that you will be successful in convincing ECB to send cricket team inside Pakistan. Inshallah, this will be an important part. We'll have to work together. There's a lot to do, but everyone is confident that that we can make it happen. And cricket, I've said before, it's in our blood. It's such a central part of our lives as two countries. And there are some very exciting young players, some exciting old players. So I really hope we can work. Excellency, thank you so much for giving your precious time at Hum News. We are thankful for it. ناظرین آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کی، جنہوں نے بہت ہی اہم خبریں پاکستان کے لیے جو لے کر آئے ہیں. ایک تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، پاکستان کے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے،
اور برٹش ایئر ویز کا پاکستان کے اندر آپریشن کو بڑھانا اور دیگر کئی اچھی خبریں ہیں، اور بہت زیادہ مطمئن ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی انوائرمنٹ سے، اور مجھے امید ہے کہ یہ کنونس کریں گے انگلش کرکٹ بورڈ کو کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی کرکٹ ٹیم کو بھی بھیجیں، اور باقی فیوجیٹیوز کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قوانین کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسا کچھ بھی جو کنسرن اس وقت دنیا کا بن رہا ہے، ریجن کا بن رہا ہے برطانیہ کے حوالے سے، انہیں ضرور ایڈریس کیا جائے گا۔ پروگرام میں یہاں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ملک کے اندر آج چل رہی ہے، فیٹف کے حوالے سے قانون سازی کی بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک دا شو ناظرین۔ اب سے کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں حکومت نے فیٹف سے متعلق 2 اہم قوانین پر بل پاس کر لیے ہیں، جن میں ایک اہم جو بل تھے وہ انسداد دہشت گردی ترمیمی ایکٹ جو ہے بل 2020، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منی لانڈرنگ سے متعلق بل تھا، اور اسلام آباد وقف املاک 2020 بل تھا، یہ منظور ہو گئے، اور اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک فاتحانہ قسم کی تقریر کی جس میں انہوں نے ملکی اپوزیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے نام لے کر اسحاق ڈار صاحب کا، میاں نواز شریف کا، آصف علی زرداری کا، دیگر اپوزیشن کے رہنماؤں کا نام لے کر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میرے خدشات تھے اپوزیشن سے متعلق وہ آج درست ثابت ہو گئے، اور خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ملکی مفادات اور اپوزیشن کے مفادات کا آپس میں تضاد ہے، یہ کامن مفادات نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج منی لانڈرنگ سے متعلق اپوزیشن کو اگر مسئلہ ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، اگر نہ کی ہوتی پھر انہیں مسئلہ کیوں ہوتا، یہ ان قوانین پہ کیوں آج مخالفت کرتے۔ اب اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ کچھ ترامیم تھی جو ہم دینا چاہ رہے تھے، انکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے ان بلز کے اندر، وہ ترامیم ایکسیپٹ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اپوزیشن کو اعتراض تھا سارا، اور اب یہ پہلا امتحان تھا ناظرین آج اے پی سی سے پہلے اپوزیشن کی اسٹرینتھ کا، چونکہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی جب اس میں ہم نمبر گیم دیکھتے ہیں، اسٹرینتھ دیکھتے ہیں، تو حکومتی ارکان سے اپوزیشن کے ارکان کی تعداد زیادہ بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود 10 ارکان آج حکومت کے زیادہ نکلے، جس کی وجہ سے یہ بلز آج پاس ہو گئے۔ تو کیا اے پی سی کے اندر بھی جو آج ہم نے اسٹرینتھ دیکھی اپوزیشن کی، وہ اسٹرینتھ ہونے کے باوجود حکومت کو مشکل میں نہیں ڈال سکے، کیا اے پی سی کے اندر بھی مشکلات کو کھڑی کر سکیں گے؟ ان تمام موضوعات پہ آج کے پروگرام میں بات کی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں شیخ رویل اصغر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے صوبائی وزیر صحت بھی ہیں، اور ہمیں شرمیلا فاروقی صاحبہ پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، سب سے پہلے عمران خان صاحب کا وہ بیان سن لیں جو انہوں نے ایک فاتحانہ انداز میں جوائنٹ سیشن سے بل منظور ہو جانے کے بعد ایک تقریر کی، وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے جس طرح سے انہوں نے آج اپوزیشن کو ٹیک آن کیا۔ ذرا سنیں خان صاحب نے کیا کہا۔ آج یہ امید لگا رہا تھا کہ ہماری اپوزیشن جو آئے گی وہ ہماری تعریفیں کرے گی، ہمیں شکریہ ادا کرے گی کہ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں۔ میں نے آج اپوزیشن کا جب رویہ دیکھا تو مجھے جو میرے دل میں خدشہ تھا، جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں، سب اپوزیشن پہ نہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے۔ آج میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے۔ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اگر انہوں نے ہماری لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے؟ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا؟ انہوں نے اپنی اپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح وہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچا لیں۔ ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، ہمارے سے کہیں ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے۔ رویل اصغر صاحب وہ کہہ رہے اپوزیشن کے اور ملکی مفادات میں تضاد ہے، وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے اگر آپ ڈرتے نہیں ہیں، اگر آپ نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو پھر آپ کیوں اس کو معاملے پہ سارا آبجیکٹ کر رہے ہیں، روک رہے ہیں؟ کہہ رہے ہم بھی تو نہیں کر رہے، ہم کانفیڈنٹ ہیں ہم نے نہیں کی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر، میں یقین کیجئے میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی کو اریٹیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان معصوف کی کسی بات
کو اتنا سیریس نہیں لیتا، کیوں یہ اپنی باتوں کو خود سیریس نہیں لیتے. آپ نے میں چھوڑ دیے اپوزیشن نے کیا جو ترامیم دی تھی اس میں کیا کہا تھا انہوں نے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو تحفظ دے دیجئے، آپ نواز شریف صاحب کو تحفظ دے دیجئے، آصف زرداری صاحب کو تحفظ دے دیجئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحفظ. نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا. آپ پڑھ کے دیکھیں. بالکل وہ ایک عام آدمی کے لیے تھا کہ آپ ان کو ایک اگر فرض کیجئے یہ آپ کو وقت بتائے گا، سمجھ یہ قانون پاس ہو گیا نا، یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کو کس طرح آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کو آپ غلط استعمال کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو لوگ اس میں ناجائز اور بے گناہ پھنسیں گے، وہ لوگ اپنے تحفظ کے لیے یا اپنے انصاف کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتے، ان کو اپیل کا حق نہیں ہے. یہ چیزیں جس پہ اپوزیشن کو تحفظات تھے، وہ کہہ رہے جب آپ نے کی نہیں ہے تو آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے یار. منی لانڈرنگ کی بات کریں نا، آپ خان صاحب یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے اس لیے آپ کو ڈر ہے. بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کی ہو، اب ادھر غور فرمائیے گا. ایک گناہ یا غیر قانونی کام ہے وہ آپ کے ملک میں ہوا، ایک گناہ اس ملک میں جہاں پہ آپ پیسہ بھیج رہے ہیں. جب وہاں پہ قانون اتنے سخت ہیں کہ آپ غلط پیسہ آپ کہیں بھیج نہیں سکتے. ایون اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کہیں آپ اپنے سورس سے پتہ کر لیجئے گا کہ اب یورپ میں آپ کہیں بھی اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے اگر آپ ریزیڈنٹ نہیں ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. اب یہ ان کا ایک پچھلے 2-3 سال سے یہ ان کا ایک طریقہ ہے. اصل وجہ کیا ہے صبر؟ اس بل پہ تو کسی کو اعتراض ہی نہیں تھا. اس پہ اختلاف ان شکوں پہ تھا جو ایک عام آدمی کے ایک تحفظ کے لیے تھی. اس پہ ایک عام آدمی تو منی لانڈرنگ کرتا ہی نہیں ہے سر. وہ یہ عام آدمی میں آپ کی بات میں سمر کی بات نہیں کر رہا، میں سمر کی بات نہیں کر رہا یار. سمر آپ کیوں اپنے آپ کو عام آدمی سمجھ رہے ہو؟ میں عام آدمی سے مراد عام آدمی کی بات ہی کر رہا ہوں. کیا ہوتا کیا ہے؟ یا ہوتا کیا ہے؟ یا ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی قانون کو آپ غلط استعمال کرتے ہو، اس استعمال کو روکنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہو، کہیں نہ کہیں آپ نے انصاف لینے کے لیے جانا ہے. ایک بات تو یہ آپ میری بات یاد رکھیں. اور آئندہ کے لیے میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے منی لانڈرنگ جو ہے وہ امپاسبل ہے. صحیح. بنیادی مسئلہ کیا ہے سمجھ؟ آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہے. جب تک آپ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہوں گے صحیح تو یہ آپ پہ شکیں آتی رہیں گی. آج منی لانڈرنگ یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ گرے لسٹ میں ڈالنے کا خطرہ، بلیک لسٹ میں ڈالنے کا خطرہ، کیوں؟ وہ لوگ آپ کو اس طرح استعمال کرتے رہیں گے، آپ پہ پریشر ڈالتے رہیں گے. ہم نے تو اپنا کلیئر رکھنا نا، ہاؤس ان آرڈر رکھنا ہے، اس کے لیے یہ قوانین پاس کرنے میں ضروری ہے. میری آپ بات سنیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ منی لانڈرنگ کیا رشیا میں نہیں ہوتی؟ آپ کر کے دکھائیں وہاں پہ، بھیجیں ان کو منی بلیک لسٹ میں. میں گزارش کر رہا ہوں، میری سنتے جائیں آپ. گاٹ یور پوائنٹ سر. نہیں آپ کو میرا کچھ بھی پتہ نہیں چلا. پوائنٹ آپ کا مل گیا. آپ کو بالکل نہیں پتہ چلا. پوائنٹ آپ کا پتہ. آپ ٹرکی کو ذرا ڈکٹیٹ کرا کے دیکھیں، ٹرکی کو کروا سکتے ہیں آپ ایران کو ڈکٹیٹ کرا کے دیکھیں. مجھے تو سمجھ آ رہا ہے حکومت کو آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ نہیں آ رہا. مجھے تو سمجھ آ رہا ہے حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ ذرا سن لیں. حکومت کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں نا، آپ فلور آف دی ہاؤس یہ بات کر رہے ہیں، آپ میری ایک بات آخری سن لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کرپشن کو آپ برداشت نہیں کریں گے. ابھی تھوڑے دن پہلے 3 قسم کی بڑے سکیمز اس پہ میں آؤں گا. میں آ نہیں رہا ہوں، میں اسی پہ کہہ رہا ہوں نا. آپ سننا نہیں چاہتے پھر؟ نہیں میں کو تفصیل سے پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب سن لینا ذرا. میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے شیخ صاحب. یاسمین راشد صاحبہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ آپ سے ریلیف لینا چاہ رہی تھی جو نیب کی 34 ترامیم تھی ان کی آڑ میں، این آر او کا آپ اسے نام دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو ایسے قوانین پاس کرنا چاہ رہے ہیں فیٹو کے نام پہ جنہیں یہاں کی اپوزیشن ڈریکونین لاز سمجھتی ہے کہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری ہے. آپ فیٹو کی آڑ میں یہاں کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، ڈریکونین قوانین لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اور آج جو خان صاحب کی تقریر تھی لگ رہا تھا کہ انہوں نے فتح کر لیا پورا پاکستان، اتنی فاتحانہ انداز میں آج وہ اسپیچ کر رہے تھے. میرا خیال ہے سمر سب سے اہم چیز تو ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ قانون جب آتا ہے تو وہ یہ تھوڑی آتا ہے کہ یہ اپوزیشن پہ لاگو ہوگا، وہ تو ہر بندے پہ، پاکستان کے بندے پہ لاگو ہوگا. اور آپ اگر گرے لسٹ میں گئے تھے جب آپ جب ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو گرے لسٹ میں آپ چلے گئے تھے بیکاز یو ڈڈ ناٹ ہیو اسٹرانگ
regulations and not laws which were looking after money laundering, terrorist financing, یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ FATF جو ہے نا اس کو کیوں نہ آپ اہمیت دیں. اٹس این انٹرنیشنل ٹاسک فورس جو اوپینین دیتی ہے اپنا, اور دیٹ اوپینین از ویری امپورٹنٹ. اچھا اب آپ اس اوپینین کے لیے اگر آپ لاز لا رہے ہیں وچ آر اینٹی منی لانڈرنگ لا یا ٹیرر فائنینسنگ کے اگینسٹ لا آ رہا ہے, تو یہ تو پاکستان کا فائدہ ہے. انٹرنیشنلی آپ کی امیج بہت بہتر ہوگی. یو آر پروٹیکٹنگ پاکستان اینڈ پاکستانیز فرام اٹ. اب اس یہ تو نہیں کہا نا خان صاحب نے جو لا آیا ہے کہ یہ اپوزیشن پہ لگے گا, بات تو وہ بالکل صحیح فرما رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے نئی منی لانڈرنگ کی بھی تو آپ کو کس بات کی پریشانی ہے. پریشان تو وہ بندہ ہوگا نا جس نے منی لانڈرنگ کی ہے. It could be anyone. It can be anyone. یہ تھوڑی ہے کہ وہ لا آیا ہے تو یہ صرف اپوزیشن پہ لگنا ہے. امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک لا آیا ہے جو بہت ضروری تھا. آپ کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی امپروو ہوگی اس کی وجہ سے, اور افسوس ہے کہ اس سے پہلے کیوں نہیں لایا گیا. وجہ یہ ہے اس سے پہلے ہم کیوں گرے لسٹ میں آئے, ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. گرے لسٹ میں آنے کا کن لوگوں کو فائدہ ہوا ہمیں؟ ہمارے جو اس وقت مشرقی جو ہمارے نیبرز ہیں جن کو پتہ, وہ تو ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ پاکستان کے حالات کبھی بہتر نہ ہوں. تو میرا خیال ہے ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی کے مخالف نہیں یہ لاز آتے, لیکن جب قانون آتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ بندے کے لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے اپوزیشن کا سارے معاملے پہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈریکونین قوانین لے کے آنا چاہ رہے تھے فیٹف کی آڑ میں, جو کہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی فیٹف کی. اس پہ یہ کہہ دینا ملکی اپوزیشن کو کہ آپ کا مفاد ہی ملکی مفاد سے یکسر مختلف ہے. آپ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنا چاہتے ہیں. آپ تو ان کی انٹینشن پہ پورا ایک پورا بلیم کر رہے ہیں کہ یار یہ پاکستان کو جان بوجھ کے خسارے میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں سمر, اگر یہ لا نہ پاس ہوتے تو آپ انٹرنیشنلی ہمارا کیا اوپینین جاتا اور FATF میں اس کا کیا اثر ہوتا, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کیا اثر ہوتا. اٹ وڈ ہیو گون اگینسٹ پاکستان. بالکل اگر یہ لا پاس نہ ہوتے, یہ تو پاکستان کے مخالف یہ ساری بات جاتی نا. تو یہ تو ایک ایسا لا تھا جس کو ہم سب کو مل کے پاس کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے تھا. یہ اس کی ایک انٹرنیشنل جو ہماری امیج بن چکی تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے اٹ واز ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ یہ لاز پاس ہوتے. تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان کے نقصان کے لیے تھوڑی تھا, یہ تو پاکستان کے فائدے کی بات تھی. اگر آپ اس لا کو اپوز کریں مان لیا جاتا تو کیا پاکستان بلیک لسٹ پہ چلا جاتا؟ میرا خیال ہے نہیں. دیکھیے جی, امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر کوئی ایسے فیزیبل ہوتی بات تو آپس میں ان کی ڈسکشن ہو کے وہ کر دیتے. دے ور ناٹ, یہ تو اس طرح کر رہے تھے کہ دے وانٹڈ ٹو میک اٹ انٹو اے ٹوتھلیس ٹائگر. وہ تو چاہ رہے تھے کہ بغیر دانتوں کے ہو تاکہ کوئی کام کسی کا کوئی گڑبڑ نہ ہو. اچھا اس وقت اس لا کے آنے کی وجہ سے آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ انٹرنیشنلی جو ہماری امیج امپروو ہوئی اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بالکل صحیح تقریر دے رہے تھے کہ جنہوں نے نہیں منی لانڈرنگ کی ہوئی ان کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. جنہوں نے کی ہوئی ہے پاکستان میں, چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہیں, حکومت کے مخالف ہیں یا ویسے کوئی ہیں, ان سب کو فکر مند ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اب ایسے لاز آ رہے ہیں which will work against money laundering and which will ensure کہ ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آج جو خوشی تھی خان صاحب کی مسرت تھی, جو ان کی تقریر تھی, وہ بالکل جیسے کوئی وزیر اعظم الیکٹ ہونے کے بعد ایک فاتحانہ تقریر کرتا ہے. یہ تو 2 بل آپ نے پاس کیے, صرف اس پہ اتنی زیادہ خوشی کیوں؟ کیا یہ خوشی اس وجہ سے تو نہیں تھی کہ اپوزیشن کی ایک ہمیں اسٹرینتھ جوائنٹ سیشن کے اندر اسٹرینتھ زیادہ ہونے کے باوجود وہ نہیں کامیاب ہو سکے, اور آپ کو آگے کی خوشی نظر آ رہی ہے کہ 20 کو جو APC ہونی ہے وہاں پہ بھی یونٹی آپ کو نظر نہیں آنے والی ہے اپوزیشن کی. یعنی یہ ایڈوانس میں آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کہ آج ناکام ہوئے آگے بھی ناکام ہوں گے. میرا خیال ہے خان صاحب نے یہ جو سٹرگل 22 سال کی ہے, آپ اس کی لک ایٹ بیک گراؤنڈ آف اٹ. ایک انسان نے ساری زندگی سٹرگل اس بات پہ کی ہے, اس کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے, اگر یہ کرپشن ہم ختم کر دیں تو پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے. ہر پاکستانی کی خواہش ہے, ہماری بھی یہ خواہش ہے. آپ کا کیا خیال ہے تحریک انصاف کی پارٹی میں ہم آئے کیوں ہیں؟ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ اگر ہم اپنے کرپشن ختم کر دیں, اپنے سسٹم میں سے حالات بہتر کر دیں تو پاکستان بھی ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائے گا. اب آپ بتائیے, جس بندے نے 22 سال ایک کرپشن کے خلاف ایک تحریک چلائی باقاعدہ, اور پھر then he is in the government, اور پھر جو لا آیا ہے it is basically against corruption, تو ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا. کرپشن پہ ان کی خوشی بہت جائز ہے. شیخ رویل اسکر صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. میں کیا پوچھوں گا ان سے؟ میں کیا ان سے کوئی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ دیر پہلے؟ میں ان سے کیا پوچھوں؟ ان کو نہیں پتا, سب کچھ پتا ہے.
لیکن چونکہ آپ نے ایک رٹ لگانی ہے، میں ابھی آپ کے باتیں کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کچھ بیٹھا ہوا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہم کب بدلیں گے. پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان ہم نے بچا لیا، پاکستان کو ہم نے سنبھال لیا، پاکستان یہ چلا گیا، پاکستان وہ چلا گیا. چائنا آپ سے ناراض، سعودیہ آپ سے ناراض. چائنا کہاں ناراض ہے سر؟ کوئی آپ کو کس نے کہا ہے؟ اب جا کے ذرا ڈیپلی آپ چیک کریں، ذرا جا کے دیکھیں، جا کے ذرا اب ذرا جا کے نا تھنک اوور کیجیے کہ کیا آپ نے کیا ان کے ساتھ. کوپریشن بڑھ رہا ہے بڑا چائنا کے ساتھ. جی ہاں جی ہاں، یہ آپ کی کتابوں میں یا آپ کی زبان میں بڑھا ہوگا، لیکن میں آپ کو حقائق آن گراؤنڈ بتا رہا ہوں، ریئلٹی آن گراؤنڈ بتا رہا ہوں. میں ٹرکی آپ سے ناراض، آپ نے بڑا زور شور سے ایک یاد ہے نا آپ کو کہ آپ نے اسلامک بلاک بنانے کے لیے بڑا زور شور سے اعلان کیا اور اس کے بعد آپ بیٹھ گئے. ترکی آپ سے ناراض ہو گیا. ایران کو آپ نے اپنے سے ہٹا دیا، پیچھے ہٹا دیا. آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا مطلب صرف ایک ہی طرف؟ میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ یہ یاد رکھے، میری آج بات آپ نوٹ کر لیں. میں نے بہت عرصہ پہلے جب آپ نے سی پیک پہ دستخط کیے تھے تو میں نے پہلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ حکومت کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے ڈیتھ فنڈ پہ دستخط کیا. امریکہ کب چاہے گا انٹرنیشنل ساتھ سے بالکل اس پروجیکٹ کو ناکام بنانے کے لیے؟ چاہے گا کہ چائنا آپ پہ انویسٹمنٹ کرے یا چائنا آپ کو سٹرینتھن کر دے. اس لیے کہ چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے آپ میں. بالکل. اب میں وہی آپ کو کر رہا ہوں نا کہ آپ کو بڑے محتاط طریقے سے نکلنا تھا. آپ نے اپنے ارد گرد اپنے دشمن پیدا کر دیے. اب دیکھیں یو اے آپ کا بہترین دوست تھا، آج کیا وہاں پہ؟ اب آپ دیکھ لیجئے. اب چھوڑ دی اس بات کو. ابھی تھوڑے دن پہلے آپ سعودی عرب گئے، وفد گیا، کسی نے ملنا گوارا نہیں کیا. یہ سر کرپشن پہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں کرپشن کی جو بات کر رہا تھا، دیکھیں آپ جب اعلان کرتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کروں گا، میں کرپشن برداشت نہیں کروں گا، یہ آپ کے سامنے سکیمز آئے، آپ نے نوٹس لیے، ثابت ہوا کہ یہ اس پہ کرپشن ہوئی اور اتنی زیادہ کہ آپ کی سوچ سے بڑھ کے ہوئی. آپ نے کیا کیا؟ اس کو کوئی منطقی انجام تک پہنچایا آپ نے؟ تحقیقاتی اداروں کو کہتے ہیں آپ کو ایف آئی اے کو دیگر جب آپ کے اپنے لوگ اس میں ملوث ہوں، کچھ صوبے میں وزیر بنے بیٹھے ہیں، کچھ وفاق میں وزیر بنے بیٹھے ہیں، کچھ باہر بیٹھے ہیں آرام سے، تو پھر آپ پہ اعتبار کون کرے گا؟ اب جیسے جو مرضی تقریر کر دیجئے، جیسے مرضی الفاظ استعمال کر لیجئے، کوئی آپ پہ اعتبار کرے گا؟ جب تک آپ خود نہیں شروع کریں گے. آپ کہتے ہیں منی لانڈرنگ، آپ کے اپنے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، آپ کے اپنے بچے باہر ہیں، پیسہ پاکستان سے تو نہیں جا رہا نا. سب کے بچے تو وہاں پہ ان کی سابقہ اہلیہ ان کو پال رہی ہے نا. کیا کرتے ہیں؟ ان کی اہلیہ ان کو پال رہی ہے نا. کون کر رہی ہے؟ جمائمہ گولڈ میں اہلیہ نہیں ہے، سابقہ اہلیہ میں نے کہا. یوں کہے نا، میں نے سابقہ اہلیہ کہا. میں نے نہیں سنا، میں ذرا اونچا سنتا ہوں تھوڑا سا. ان کی ماں تو ہے، میں اونچا سنتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ اسی میں لوگوں کا جو اپوزیشن کا تفصیلات تھے وہ بڑے جینون تھے. اس میں خدا نہ خواستہ ایسا کرتے، میں نے آپ کو نام لے کہا کہ پیسہ منی لانڈر کر کے وہاں بچوں کو بھیجتے ہیں اپنے یو کے میں. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، لسٹ کو تو نکالیں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ آپ اس کو لسٹ کو نکالیں. میں یہاں پہ وہ باتیں یا نام وہ لینا نہیں چاہتا. آپ ذرا دیکھیں. لے لیا آپ نے نا خان صاحب کے بچوں کا آپ نے. بھائی میں اس کا لیا نا، سیاستدان ہے وہ. اب باقی ذرا لسٹ نکلوا لیجیے. ایک کام کیجیے نا، آپ بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، میں نے بحیثیت چیئرمین ایجوکیشن کمیٹی میں نے ایک خط لکھا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، ٹھیک ہے، کہ پچھلے 5 سال میں کتنے بچے باہر گئے اور کتنی لوگوں کے ڈیٹا مجھے مل جائے اگر اس کا، اور کون سی اسکالرشپ پہ گئے ہیں اور کس کس کے بچے گئے ہیں، تو آپ کو ساری آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ ڈیٹا نہیں پرووائڈ کیا گیا. کیا اس میں سیاستدانوں کے بچے تھے؟ سیاستدان کو بچے نہیں تھے. تو آپ نے خان صاحب کا نام لیا نا، ان کے بچوں کو، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیسہ پاکستان سے جاتا ہے ان کو؟ مجھے کیا پتا بھائی، میں ساتھ نام لیا نا، میں تو بچوں کا بات کیا نا. اب میرے بچے ہو گئے تو آبویسلی میں ہی ان کو سوال پوچھ رہا ہوں نا. آپ نے مینشن کیا ایک معاملہ، تو اس لیے آپ سے فردر ڈیٹیل جاننا چاہ رہا تھا. سمر میں اگر میرے بچے ہیں تو میں ہی سپورٹ کروں گا نا یار. نہیں وہ تو اب وہاں پہ رہ، میری صاحب کا بیوی تو نہیں کرے گی، رہ رہے ان کے پاس. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کوئی رسپونڈ کریں گی یا آگے بڑھائیں ڈسکشن کو؟ میرا خیال ہے کہ میں بالکل رسپونڈ کروں گی، اور مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سابقہ بیوی بچوں کی والدہ ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ بچوں کی سابقہ والدہ ہو گئی ہیں وہ. she remains the mother of that all those children and I'm 100% sure کہ کچھ تو کرتے ہوں گے نا، یہ کہ نہیں کرتے یا تو ڈسون کرتے ہیں نا. تھے. اب میرا خیال ہے آپ بیچ میں نہ بولیں تو بہتر ہے. میں آپ کے درمیان میں نہیں بات کی. آپ نے غلط بات کر کے and you are trying to say something wrong entirely، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے بچوں کو عمران خان صاحب
عمران خان صاحب کو ضرورت نہیں ہے. his children are well looked after. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بات یہ کی کہ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. آج الحمدللہ پورے دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کی جو ایفرٹ کی گئی پینڈیمک کے اندر, خاص طور پہ کووڈ وائرس میں, وہ ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. آپ ہمارے آج اے ڈی پی کا جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ we are now going on an upward trend انشاءاللہ اپنا جو ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اچھے کام ہو رہے ہیں پاکستان میں, جس کی ساری دنیا تعریف کر رہی ہے, اس کے اندر یونائٹڈ نیشن بھی شامل ہے, اس کے اندر بات کے سارے ممالک بھی کہہ رہے ہیں, وہ باتیں تو بالکل نہیں سامنے آپ کر رہے. اور اس وقت الحمدللہ میں یہ بتا دوں کہ میں تو شکر کرتی ہوں کہ یہ بل پاس ہوا. ہمارا تو آنے کا مقصد یہ ہے, ہمارے جیسے لوگوں کا, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, جنہوں نے ساری زندگی محنت سے اپنی زندگی گزاری ہے, ہم چاہتے ہیں اس سسٹم میں کرپشن ختم ہو. اس سسٹم میں کرپشن ختم ہوگی تو ترقی ہوگی اس ملک کی, ورنہ کیوں ترقی ہوگی؟ تو میرا خیال ہے اس چیز کے اندر کچھ سب کو خوش ہونا چاہیے, پورے پاکستان کو خوش ہونا چاہیے کہ آج وہ بل آئے ہیں جو جتنے چور ہیں اور جتنے بے ایمان ہیں اور جنہوں نے غلط کام کیا پاکستان میں اور جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, آج ان کی گردن کو ہاتھ جانا چاہیے, آج ان کو پکڑ لینا چاہیے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کبھی وہ یہ مذاق نہ کریں. اسکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ بینچز پہ بھی بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کے نام آ رہے ہیں, جن پہ کیسز ہیں, جن کے خلاف چیزیں انکوائری چل رہی ہیں. قانون پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. میرا خیال ہے قانون پہ تو آئی تھنک قانون پہ تو کسی نے پابندی نہیں کی ہوئی. آپ کے سامنے ہے, ہمارے منسٹرز بھی جا رہے ہیں جواب دینے کے لیے, نیب کے اندر چیف منسٹر بھی جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی تھوڑی یہ تھوڑی کیا ہوا ہے کہ پابندی ہے ہی نہیں. اٹ از دیئر فار ایوری ون. یہ رولز جو ہیں یہ سب کے لیے ہے. نیب نے صرف آپ کو دکھایا تھا بس, کسی نے منع کیا. کیا ہوا؟ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. کہاں پہ جو یہ تو بتا دیں نا کہاں پہ. یہ تو دس ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی نیب نا. یہ تو نیب نے ڈیسائیڈ کرنا, آپ کے اداروں اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تھا نا اس کو, اگر اتنی اخلاقی ضرورت ہوتی ہے اس میں. ہاں وہ جو سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات درست ہے. خان صاحب بڑی ہے تو سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے کو بھی تیار نہیں. جنگی ترین کہاں پہ ہے؟ کہاں جنگی ترین؟ مطلب اپنے گریبان میں آپ نہیں جانتے, اس لیے کہ آپ کا گریبان تو بند ہے. ڈاکٹر صاحب وہ تو پارٹی کے اندر آپ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ رپورٹیں مینیپولیٹ کروا کے بھجوا دیا ان کو, وہ تو آپ کی پارٹی اپنے اندر بھی تنقید ہو رہی ہے. بہرحال اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے, میں اس پہ زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. حسن مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب کے اندر. حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ نے سنی ہوگی آج عمران خان صاحب کی تقریر, وہ جس طرح سے آج اپوزیشن کو انہوں نے آج لتاڑا ہے, اتنی سخت تنقید کی ہے. وہ خان صاحب کا کانفیڈنس تھا, ان کا کانفیڈنس آج مزید بڑھ گیا ہے کہ یہ اپوزیشن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ اے پی سی کر لیں یا آپ جو مرضی کر لیں. آج آپ کا پہلا امتحان تھا اپوزیشن کا اے پی سی سے پہلے, 20 ستمبر کو آپ نے اے پی سی کرنی ہے نا اسلام آباد کے اندر, اس سے پہلے آج آپ کا پہلا امتحان تھا اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کا پارلیمنٹ کے اندر. آپ کے ارکان کی تعداد زیادہ تھی, وہ ہونے کے باوجود 10 ووٹ آپ کے کم نکلے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے دوران, جس کی وجہ سے آج بل پاس ہو گیا. خان صاحب کانفیڈنٹ ہے کہ وہ آئندہ بھی آپ کو انہیں اپوزیشن ایسی ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنی ایکسپیریئنس شو کر سکیں. حکومت ہوتی ہے جی, وہ کٹپتلی ہو, جہاں اسٹرینتھ ہو وہاں آپ شو کرتے ہیں. سینٹ کے اندر آپ کی تعداد زیادہ ہے, وہاں بل بلاک کر دیتے. آج صبح بھی آپ نے ایک بل بلاک کیا, وہاں پہ نہیں پاس ہونے دیا اپنی ترامیم آپ کی جب تک نہیں مانی گئی. جوائنٹ سیشن کے اندر آپ کے ارکان زیادہ تھے, گورنمنٹ کے ارکان سے آپ کے ارکان زیادہ تھے, لیکن آپ نہیں کر سکے وہاں بلاک. ایک میں گزارش کر دوں حسن, میں ایک آپ سے معافی کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, یہ یاد رکھیں جو گنتی والے لوگ ہیں نا, جو گنتی کرتے ہیں وہ اسمبلی کے ملازمین ہیں. صاحب 10 کا فرق تو نہیں ہو سکتا نا. 10 کا نہیں, وہ 20 کا بھی کر سکتے ہیں. 1-2 کا فرق ہو, وہ 20 کا بھی کر سکتے ہیں. اب 222 ارکان. یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, یہ میری آبزرویشن تھی. جی یہ میری آبزرویشن تھی سمر, کہ آج اپوزیشن کے ارکان کی تعداد حکومت سے زیادہ ہے. یہ میری آبزرویشن تھی, اور میں نے یہ نمبرز میں زیادہ ہے, نمبر میں زیادہ, ایگزسٹنگ وہاں پہ موجودگی وہاں پہ زیادہ تھی. اب میں نے اپنی بات آپ کو بتا دی ہے نا, 190-200 کی وہاں پہ ایک آفیشیل اپوزیشن کے 190 گورنمنٹ کے 200, آپ کہہ رہے ہیں گنے کم گئے, آپ کے تھے زیادہ. جی ہاں زیادہ تھے ہمارے وہاں پہ, کاؤنٹنگ میں زیادہ تھے. میں نے آپ کو چھوٹی سی بات بتائی ہے کہ جو لوگ کاؤنٹنگ کرنے والے ہیں وہ اسی ادارے کے ملازمین ہیں.
اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جا کے آپ کو دکھا دیں اور آپ چھپکی ہو جائے گی آپ کی. آپ جو ہے وہ آبجیکٹ بھی کرتے ہیں کاؤنٹنگ میں, وہ بھی اپنا اس پہ آبجیکٹ کر سکتے ہیں آپ نا. یہ کیا تھا نا, کرتے ہیں آپ لوگ, کیا تھا نا جی, تو سننے کو تیار کو نہیں ہے. وہ اسپیکر صاحب کو میرے خیال بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہاں پہ اگر چاہتے آپ کو کیا نا, ان کو 2 چیزیں کی تھی, یا ڈویژن کر دیں, اس کے بعد ڈویژن کر دیں, صحیح ڈویژن کر دیں نا, پتہ چل جائے گا, یا وہ کر دیں, یا پھر آپ اپنے آدمی, اپنے ہمارے اپوزیشن کے لوگ ساتھ مل کے کاؤنٹنگ کروا لیتے ہیں. صحیح ہے. حسن مرزا صاحب بات مکمل کیجیے گا. جی میں کر رہا تھا, سمجھ اگر تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دیں تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ حکومت کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ بندے پورے نہ کر لیں یا گنتی پوری نہ کر لیں. آپ نے وہ پچھلے سینیٹ کے الیکشن میں بھی دیکھا ہوگا, سنجانی صاحب کا الیکشن تھا, تو اس وقت جو رزلٹ کے ساتھ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. تو رزلٹ کے ساتھ کیا گیا یا آپ کے بندے ہی کم تھے؟ وہاں تو گنتی میں کوئی فرق نہیں ہوا نا, وہاں تو آپ کے بندے ہی کم تھے. باہر ہاتھ زیادہ نے اٹھایا, اندر جا کے ووٹ کم نے ڈالا. وہ تو آپ کی شارٹ کمنگ تھی نا, وہ تو غلطی آپ کی تھی. جس وقت وہ رزلٹ جس وقت اناؤنس ہو رہا تھا, وہ ساری ریکارڈنگ اور ساری فوٹیج جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی چل چکی ہے, لیکن وہ ہو گیا کہ انہوں نے کر لیا. اب گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ اسی ہاؤس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, اور اسی کے اندر جنرل ضیاء کا بھی ایک وقت میں ترکی بولتا تھا. آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے, بہت کٹ کے آپ کی آواز آ رہی ہے. حسن مرزا صاحب دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اگر آپ کی آواز کلیئر ہمیں آئے. اگر یاسمین راشد صاحبہ, یہ تو ایک اور طرف معاملہ جا رہا ہے کہ روہیل اسکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اسپیکر صاحب نے گنتی ہی ہمارے کہنے پہ نہیں کروائی. کہہ رہے بندے وہاں آپ کے تھے, گن آپ لوگ رہے تھے, آپ نے زیادہ گن لیے, بندے ہمارے وہاں پہ زیادہ تھے آج اسمبلی کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے پہلے بھی کیا, یہ آپ آج کر رہے ہیں. لیکن اے پی سی کے اندر بہت اسٹرینتھ وہاں پہ پوری ہو سکتی ہے, وہاں تو بندے کم نہیں کروائے جا سکتے. یہ تو اتنی کو آپ کی مطلب ایشو نہیں ہے. اگر میرے خیال میں اگر آپ کہیں اور بات تو اے پی سی کی بات کرو, یہ بیچ میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے. ہاں جی میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. یہ تو آپ کے سامنے ہی آج گنتی کے اوپر آج اعتراض کر رہے ہیں, کل اے پی سی بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اے پی سی کون سی دور ہے, ان کی اپنی پارٹی کے اندر تو مسئلے بنے ہوئے ہیں. اس وقت تو یہی نہیں پتا کہ اس پارٹی کے سر کون ہے, ہو از دا ہیڈ آف دس پارٹی. وہ تو انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کا ایک گروپ ہے, ایک اس میں شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے, ایک مریم نواز کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو ادھر سے آپ کے سینئر لوگ تیار نہیں ہیں, آپ کے سینئر لوگ چھوڑ کے چلے گئے. اہم چیز یہ ہے کہ اے پی سی کی ہمیں تو بالکل پریشانی اس لیے نہیں ہے, ہمیں تو پتہ تھا یہ سب کچھ ہونا ہے. اور آپ کے سامنے آج جوائنٹ سیشن کے اندر دس ہیز بین پروون دیٹ پیپل. آپ دیکھیں نا, کوئی لوگ تو ایسے اچھے ہوں گے نا جو چاہتے ہیں کہ اینٹی منی لانڈرنگ بل آئے. ہر بندہ تو اپوزیشن میں جو بیٹھا ہوا ہے اس نے اس بات کو اپوز تو نہیں کرنا نا. وہ پاکستان کا نیشنلسٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی بہتری ہو. تو میرا خیال ہے لوگوں نے اپنا اوپینین دیا, اس لیے میرا خیال ہے سب سے اہم چیز اب یہ آنے چاہیے سامنے کہ چاہتے کیا ہے یہ اے پی سی میں. یہ چاہ کہہ رہے ہیں اے پی سی کے اندر کہ جی سب کا حساب کتاب کرنا بند کر دیں, کسی کو پوچھے نہ, منی لانڈرنگ نہ ہو, جو بندے باہر گئے ہوئے ہیں. اب جب کہ ساگدار صاحب فائنانس منسٹر ان کے وقت میں بھاگ گئے باہر, فائنانس منسٹر ان کی حکومت کے دورانیہ میں باہر دوڑ گئے. یہ آپ کے سامنے ہے بات نا, ہمارے وقت میں تو نہیں دوڑے نا. وہ تو آپ کی ترجیحات کی بات کر رہے ہیں, آپ کی گورننس کے حوالے سے اے پی سی ہو رہی ہے. یاسمین راشد صاحبہ اس حوالے سے ایک لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں غربت بہت زیادہ ہے, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, ملک کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ ایشوز ہیں جنہیں چھوڑ کے آپ لوگ نان ایشوز کی طرف چلے گئے, اس لیے اے پی سی وہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے الحمدللہ اس وقت پاکستان کے حالات بہت بہتر ہیں. بہت بڑی بڑی اکانومیز اس پینڈیمک کے دورانیہ میں جس تکلیف میں سے گزر رہے ہیں, اتنی بڑی اکانومیز جس طرح ویسٹرن یورپ ہے, لک ایٹ انگلینڈ, لک ایٹ امریکہ, واٹ از ہیپنڈ دیئر, ان سے تو 1000 درجے بہتر ہماری اکانومی کے حالات ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. باقی اے پی سی وغیرہ کرتے رہے, آفٹر آل انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو دے ہیو ٹو سروائیو آلسو نا, انہوں نے بھی تو سروائیو کرنا ہے. کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کریں گے تو کام ہوگا نا. اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں, حسن مرزا صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ, تو اپنی بات مکمل کر لیں, میں نے پھر بریک پہ جانا ذرا کوئکلی. جی سمر, گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے پہلے بات کی تو یہ ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی, وہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں, گننے والے کون ہیں, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. جہاں تک طاقتور کا ہے اور اس کے کانفیڈنس کا ہے وزیر اعظم کا, تو بڑا کانفیڈنس تھا جنرل ضیاء الحق کو بھی, بڑا کانفیڈنس تھا پرویز مشرف کو بھی, مکے لہرا کر کہتا تھا کہ میرے جتنا کون طاقتور ہے. آج کہیں آپ کو وہ نظر آتا ہے؟ اور ہماری وزیر صاحبہ جو ہے, ان سے پوچھنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر ہمیں بتا دیں
کہ یہ دوائیوں پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے, جو غریب کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے, وہ ان کی حکومت میں ڈالا ہے یا کسی اور حکومت میں ڈالا ہے؟ حسن مرزا صاحب, جو کانفیڈنس کی وجہ ہے, جو کانفیڈنس کی میں بات کر رہا ہوں, اس کی ایک وجہ ہے, اس کی گراؤنڈز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب کا اپنے کارکردگی پہ کانفیڈنس ہے, ان کا اپوزیشن کی کمزوری پہ کانفیڈنس ہے. پہلے 9 مواقع پہ اپوزیشن اکٹھی ہوئی, جوائنٹ اپوزیشن, لیکن ناکام ہوئی, بڑے بڑے دعوے کیے گئے. اب بھی وہ کہہ رہے کہ کیا ڈیفرنٹ کر لیں گے آپ؟ ڈاکو جب ڈاکے مارتا ہے نا تو وہ اپنے میں آپ میں بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے. سر وہ آپ کی وجہ سے کانفیڈنس ہے, کانفیڈنس اپوزیشن نے دیا ہے. آج آپ عام آدمی کو دیکھیں, اس کو روٹی مل رہی ہے. آج عام آدمی کے لیے تعلیم جو ہے وہ کیا سب کے لیے برابر ہے, جو ان کا سب سے بڑا نعرہ تھا کہ تعلیم یکساں ہوگی, ایک نصاب ہوگا اور سب چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے. آج ہیلتھ کے لیے نصاب ہو رہا ہے نا سر, بیٹھی ہیں, پروگریس بڑی ہوئی ہے. بتائیں کہ دوائیاں 500% مہنگی کیوں ہوئی ہیں, کس کو فائدہ پہنچایا ہے؟ آٹے اور چینی کا چور ان کی حکومت میں ملک سے بھاگ گیا, انہوں نے اسے سیف ایگزٹ دیا. کیا وہ بھی چوری جو ہے وہ اپوزیشن کے کھاتے میں ڈال دی ہے؟ آپ کی اے پی سی کی جو ڈکیتیاں اور چوریاں ہیں اور سلائی مشینیں ہیں, وہ بھی اپوزیشن کی یہ کھاتے میں ڈالتی ہیں کہ وہ بھی چوریاں وہ کر گئے. معلم جبا کیس میں کیا وہ بھی اپوزیشن کے ذمے ہے؟ ہیلی کاپٹر کیس وہ بھی اپوزیشن کے ذمے ہے. اور وہ بی آر ٹی پہ جو سٹے لیا ہوا ہے وہ بھی اپوزیشن نے لیا ہوا ہے. اب کون سی ان کی چوری کا ہم بتائیں. آج اکانومی جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے, آخری سانسیں لے رہی ہے. ڈالر دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا ہے. وہ خطرہ انہیں اپنے آپ سے ہے, آپ سے خطرہ پھر بھی نہیں ہے, اپوزیشن سے خطرہ پھر بھی نہیں ہے. خطرہ اپنے آپ سے ہو سکتا ہے حسن مرزا صاحب, اپوزیشن سے خطرہ انہیں پھر بھی نہیں ہے, جتنی متحد ہو جائے بغیر متحدہ اپوزیشن. شیخ صاحب, کچھ کامن گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ تعاون کی فضا بن سکتی ہے. اب جس طرح سے لاہور موٹر وے گینگ ریپ کا جو افسوسناک واقعہ ہے, وہاں پہ اب ایک تعاون کی فضا بن سکتی ہے لیجسلیشن کے والے سے. اب قراردادیں پاس ہو رہی ہیں اسمبلی کے اندر بھی, حالانکہ وہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے تھی, تو جو سخت قوانین کی باتیں ہو رہی ہیں. اس بارے میں میرا بالکل مختلف موقف ہے. صحیح. دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہی علم نہیں ہے. ہم بولتے ہیں نا جب, لیکن میں آپ کی درستگی نہیں کر رہا, لیکن آپ کے لیے فائدہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موٹر وے نہیں ہے. جب آپ موٹر وے کا نام لنک ہے موٹر وے, میری ایک ذرا گزارش سن لیجیے نا میری, وہ موٹر وے نہیں ہے. اگر موٹر وے ہوتا تو وہ ڈائریکٹلی ذمہ داری بن جاتی ہے موٹر وے پولیس کی, اور موٹر وے پولیس جو ہے وہ اپنی وہاں پہ پٹرولنگ کرتی ہے. یہ ایک نیا منصوبہ بنا تھا جس کو آپ سدرن بائی پاس کہتے ہیں. یہ سدرن بائی پاس ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, اس پہ اسی جگہ تھوڑا سا آگے ہوگا یا تھوڑا سا پیچھے ہوگا, ایک واقعہ 2 یا 3 مہینے پہلے ایسا ہی ایک واقعہ ہو چکا ہے. صحیح. اس میں 3 ملزمان تھے اور تینوں کے تینوں ملزمان پکڑے گئے. تینوں کے تینوں ملزمان اس وقت جیل میں ہیں. وہ بھی ہوا کی بیٹی تھی, بالکل, یہ بھی ہوا کی بیٹی, بالکل, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے. ہم لوگ تماشا دیکھتے ہیں سفر. میں بول سکتا ہوں, مجھے بولنا آتا ہے, بالکل, جو لوگ مجھے اسمبلی میں سنتے رہے مجھے پتا ہے, لیکن میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا تھا. صحیح. اس پہ بولنا یوں ہے جیسے آپ اس کے زخموں پہ نمک چھوڑ رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی, آپ جاتے, میری گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں. جو یہ افینس ہے اس پہ آلریڈی, اس افینس کے اگینسٹ آلریڈی سزائے موت ہے. اب آپ نے تیم یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. 376 جو ہے ایویڈنس اس میں 2 ہیں, پی پی سی, ایک کمپلیننٹ اور ایک ڈی این اے. اس پرٹیکولر اس کیس میں صبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے کیا, ہم نے تقریریں کی, ہم نے لمبی چوڑی باتیں کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی سکم ہے قانون میں تو آپ کو اس کو لا ڈپارٹمنٹ یا لا کمیٹی کے پاس آپ کو بھیج دینا چاہیے تھا تاکہ وہ دیکھتے اور اس کے پونچھ چھان کرتے. اس کے سب سے بڑا جو ایک میری نظر میں جو اس سے بھی بڑا چیز ہے, آپ یہ مجھے بتائیں صحیح کہ وہ جو 2 بچے بالکل اس چیز کو لے کے جوان ہوں گے, سمر ایسا ہی ہے. آپ نے کبھی اس بات کو ڈسکس کیا؟ آپ نے کبھی سوچا اس بات پہ؟ اصل جو ہے معاملے کو بڑا افسوسناک تھا. یہ افسوس, یہ چھوٹا لفظ ہے. بالکل جتنا زیادہ. اب یہ آپ کہیں, مجھے ایک بات بتائیں, جس طرح کے بیانات دیے گئے ایڈمنسٹریشن کی طرف جیسے بیانات آئے, ان بیانات کی ضرورت تھی؟ یہ بات شو کرتی ہے کہ آپ کس حد تک ٹھیک ہے پتھر دل ہو چکے ہیں, آپ کس حد تک اپنے ذہنی طور پہ آپ موف ہو چکے ہیں. میں یہی آپ کا عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس میں ایک آلریڈی وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا
آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پہ اپنا پوری توجہ دیتے، اور وہاں پہ ٹول ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، بالکل ٹول ٹیکس پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا میں اس موقع سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے کہ اب سارا کچھ ہو گیا، آئندہ کے لیے کیا ہم اس طرح کے واقعات کو روک سکیں گے قانون کی انفورسمنٹ کے تھرو یا مزید نئی قانون سازی کے تھرو؟ جی میں سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے، اور میرا خیال ہے ہم ساروں کو اس چیز کو ساری دنیا نے کنڈیم، ہمارے علاوہ ساری دنیا کنڈیم کر رہی ہے، بالکل، اور ایسی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور قانون میں سب وہ ترمیمیں آنی چاہیے جو ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکے۔ میں جب ہم کی بات کر رہی ہوں، میں ایک خاتون ہونے کے ناطے بات کر رہی ہوں، بالکل میرے لیے تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ چیز تھی جو ہوئی ہے، اور میں نے تو ہر طریقے سے اس کو کنڈیم کیا ہے، اور جو ریمارک پاس کیا گیا تھا اس کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے۔ بالکل، اس لیے میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے اب جو ترمیمیں لانی چاہیے وہ ہر طریقے سے خواتین کو پروٹیکٹ کرے، بلکہ جو آپ کو پتہ ہے لاز بنے ہوئے تھے فورینزک کے، اس کے اوپر بھی سب سے پہلے اعتراضات میں نے کیے ہیں کہ یہ بالکل غلط قسم کے اور توہین امیز قسم کے لاز ہیں، ان کو ہمیں ریموو کرنا چاہیے تاکہ ایک خاتون کی جو عزت ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، وہ ہمیشہ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ یقینی طور پہ نہ صرف ہمیں نئے قوانین بنانے ہوں گے بلکہ جو قوانین پہ عمل درآمد ہے اسے بھی یقینی بنانا ہوگا۔ اس طرح کے واقعات کا تدارک ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ آج کے شو میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔